बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बैठक से बराह रास्त नहीं है रिकॉर्डिंग, लेकिन चलें हूँ तो बराह रास्त थी। बंदा घर से पकौड़ों वाला मुँह बना के आए, अगों पकौड़े ना मिलन तो फिर एहो जिहा मुँह बन जाता है रजी साहब वर्गा। तो फिर रजी साहब ने ना मूंगफली मंगाई और वो भी जनाब पकौड़े मिले फिर कौन सा मुँह बनता है? वो खतरनाक होता है। नहीं सर, समोसे जैसा वो बड़ा खतरनाक हो रजी साहब को गुस्से वाला मुँह। अच्छा नहीं, हाँ आज तो वो तो अंब खा के भी हो जाता है। अरे भाई आज तो सुबह सवेरे धमकी आमेज लहजा अख्तियार किया। मैंने कहा हुजूर नाश्ते में नमक ज्यादा इस्तेमाल हाँ, उन्होंने कहा 4 वेला चूरन भेज दो जी, ये कहा। हाँ अच्छा जी, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और बकौल इमदाद सुमरो से नहीं यार सीरियस आप कौमी सत्ता के लिए जो हमने तो कभी इमरान खान साहब को नहीं ये कहा, हमने हमेशा मोहतरम कहा उनको, बल्कि मेरे तो एक सुनने वाले बात हो रही है। अच्छा साहब को चूरन कौन कह गया? इतने खूबसूरत इंसान है यार, क्या हो गया? अच्छा चलो ए बंदा हुणी गल कर रहा सी, उन्होंने कहा कि वो दुकान बंद कर दी गई है लंदन वाली, तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और उनकी कोई और ब्रांच भी नहीं ब्रांचा ना वो एक ब्रांच है जिसको कभी ओन करते कभी डिसोन करते। हाँ लेकिन मैंने अपनी राय दी। हाँ ठीक है, नहीं है वो उनका ब्रांड है, जिस तरह होते हैं ना मुख्तलिफ ब्रांड रखे होते हैं उन्होंने, है ना। ब्रांड ते मैं दोहा दे एयरपोर्ट ते देखे ना, तो मैं वीडियो बना के लिया ब्रांड दी। अच्छा भाई बात सर, आज ना हम आज हमने जो होता है ना प्लेज नए साल का, हाँ। इस तरह हमने भी आज प्लेज किया क्या कि ये जो है ना बैठक, ये इंशाल्लाह मैनहट्टन के जो बाग है जहाँ पे आप वॉक सेंट्रल पार्क, हाँ जी वॉक किया ना, ये वहां से होगा इंशाल्लाह। उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर दी गई और मौसम खज़ां में होगी ताकि पत्तों के वो रंग भी नजर आ सके जो उसी और जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना सीओ साहब की, उन्होंने इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी गई है। सुभान अल्लाह, ये पहला सीईओ है जिसने अपनी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की इजाजत दी है। हाँ ठीक है, तो व्हाट्सएप ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ? नहीं सर मैं बट साहब ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋ ਜਾ ਔਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਿਆਂ यार नहीं है ना मसला, लेकिन आज खैर नींद ठीक आई। अच्छा लेकिन बट साहब पता है क्या करते हैं? बट साहब जाग रहे हैं ऑनलाइन। दुनिया के चंद ऐसे लोगों में हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन मोबाइल पे सीजन देखते हैं, मोबाइल पे 2-2 घंटे की सीजन। अच्छा चलो सीजन तो बाहर निकलो, जो नवा सीजन शुरू होने वाला है ना पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब अगर इंतखाबात नहीं हो रहे तो वापस नहीं आएंगे, ये कुछ लोग कहते थे। आप ऐसे ही समझ लें, इसका मतलब वापस आ रहे हैं तो इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन मेरा तो ये ख्याल था इंतखाबात हों या ना हों वो फिर भी आएंगे। हाँ ये है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात हो रहे हैं, एक तो सवाल ये पैदा होता है। दूसरा ये है कि उस्मान डार साहब जो बरामद हुए हैं और उनके ऊपर उनका जो इंटरव्यू था उसके ऊपर शुबहात जिस तरह के हैं, और फिर जो आज वो वाला शुगल चला है सदाकत अब्बासी साहब वाला, डॉन टीवी में उनका इंटरव्यू वो सुना कि पकड़ दकड़ के लाए जा रहे थे और डॉन वेर गया, उन्होंने कहा शादी नहीं हो सकती। वेर ना था तो इलेक्शन वो रिकॉर्डिंग से पहले वेर थे, वो बाद में पता चला। वो नहीं, उन्होंने लेट पता चला होगा ना, खुफिया चीजें। हाँ अच्छा नवाज शरीफ साहब वाले मामले में मैं पूरा एजेंडा पूरा करना। और तीसरी जो चीज़ थी वो है कि जो हम अफ़गान जो यहाँ पर मुकीम हैं भाई नहीं उन्होंने की कहा इल्लीगल जो पनाहगुज़ी हैं यहाँ पे, उनको जो निकालने का फैसला किया गया है कि डेडलाइन देती 31 दिसंबर तक, 31 अक्टूबर तक, तो वो कितना जो है वो काबिल अमल है एक, और उस पर बड़ी खुल के बात हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि वो शायद अल्लाह ताला ने जो है वो आप लोगों को तौफीक दी है कि आप लोग ही इस दौर में इतनी खुल के बात कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस पर खुल के बात करनी चाहिए। सर मैं ना बात करना चाह रहा हूँ 2 चीज़ें। हाँ मैं तो उसको जोड़ना चाह रहा हूँ अफगान मेरा ख्याल है कि पहले ऐसी गल कर ली है, नवाज शरीफ साहब जुड़ा हुआ है सर, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी ठीक है, सब सियासत है, सब माया है। सर मैं पहले एतराफ़ कर रहा हूँ कि नूरा साहब कहा करते थे कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इलेक्शन अभी जनवरी भी कराने का इरादा नहीं है सर।
ٹھیک ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آج دو چیزیں ہوئی ہیں. میاں صاحب نے کہا میں آ رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی ہم نے قانون سازی جو ہے وہ اس لیے تو نہیں کی تھی نا کہ 6-7 ماہ بیٹھ کر, نہیں, ہم نے قانون سازی اس لیے کی تھی کہ نگران حکومت ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے نا آرام سے چلا سکے, کیونکہ 6-7 ماہ تک نگران حکومتوں کو صرف حاضری لگانے کے لیے نہیں لگایا جا سکتا. اب 6-7 ماہ کا مطلب ہے کہ فروری مارچ تک جا رہے ہیں انتخابات, ٹھیک ہے نا. نہیں سر, لیکن الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے جنوری, جب الیکشن کمیشن نے جنوری کی ڈیٹ دی تھی تب میں نے میرا جو اس میں 28 جی اس میں 28 وہ تھا اپنا اتوار کا دن ہے 27 یا 28 سر. اب وہ الیکشن ڈیلے کرنے کا ایک جواز تھا مردم شماری, اب دوسرا جواز کیا ہوگا, افغان ریفیوجیز. سر اس کے ہوگا کیا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جی آپ نے پوری فورسز کو, شہروں کے اندر پولیس, بارڈر کے اوپر اپنا فوج, پیراملٹری فورسز, ان سب 30 لاکھ افغانی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس اللیگل ہیں. اب 30 لاکھ تو کیا 30,000 بھی نکالنے ہوں تو ان کے لیے 6-7 ماہ تو آرام سے لگ جائیں گے آپ کو. اوکے, تو اب جب 30 لاکھ ہیں تو 5-6 سال لگ جائیں گے. ہاں جی, نہیں سرکاری اعداد و شمار 44 میں 44 لاکھ ہے, اس میں سے 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, باقی 30 لاکھ غیر قانونی. 44 میں سے پروف آف رجسٹریشن میں ہے اور کچھ کو جو ہے وہ افغان چلے ہم اس پہ نہیں جاتے. اعداد و شمار جو سرکار نے جاری کیے تھے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں آرمی چیف کے سامنے, اب اس سے بڑا کوئی اتھینٹک چیز تو نہیں نہ ہو سکتی. آرمی چیف وہاں موجود تھے. آپ اگر فرما رہے ہیں تو میں اس ایپیکس کمیٹی کی تسلیم کرنے کے کچھ سرکاری رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا کو پراپر جو دی گئی اس کی بات وہاں کر پہ رہا بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے متعین اعداد و شمار موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوں. جو موجود ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے خود ہاں اس کے مطابق. حالانکہ 44 لاکھ تھوڑے ہیں, زیادہ ہیں ہمارے پاس. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر جی جب یہ نکالیں گے تو ساری آپ کی انتظامیہ اس پر ہوگی فوکسڈ, آپ کی پولیس اس پر فوکسڈ, آپ کی پیرا ملٹری اس پر فوکسڈ, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیڈ لائن دی ہے 30 نومبر کے بعد تاریخ دینے کی کہ 30 نومبر کے بعد ہم شیڈول دیں گے, اور انہوں نے کہا 31 اکتوبر تک آپ جائے ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو سر الیکشن کمیشن جب کہے گا بڑی بریک گل تسی جی سر, جب الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ہمیں سیکورٹی دیں, وہ کہیں گے وہ تو افغانیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب وہ کہیں گے جی انتظامیہ, وہ کہیں گے ہم تو افغانیوں کے پیچھے. اب کراچی, لاہور, جو بڑے بڑے شہر ہیں کم از کم, وہ تو ساری کی ساری انتظامیہ فوکسڈ ہوگی کیونکہ یہاں لاکھوں میں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر وہ آرام سے نہیں اٹھیں گے. کیا کہ اچھا وہ کڑیاں لگا رہے ہیں آپ کو بیٹھے آج بھی افغانستان سے بھی. تو الیکشن جو ہے نا, نواز شریف صاحب کی واپسی تو ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ پہلے سے پلانڈ تھا. جو میں اعتراف کر رہا ہوں نور اللہ صاحب, باقی لڑائیاں ہوتی رہیں گی لیکن یہ کہتے تھے خبر سی نہ تھی, وہ تو خبر سی آپ لوگوں کے تو تجزیے کر رہے تھے, وہ خبر دے رہے تھے آپ کو. ہاں وہ خبر دے رہے تھے, ٹھیک بات ہے. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب تو آ جائیں گے, اور میاں صاحب کو بھی 1-2 مہینے چاہیے مزید. وہ آ کر صاف شفاف ہوں گے, پھر وہ جو پٹی ہوئی ان کی پوزیشن ہے اس کو بحال کرنے کے لیے عوام میں نکلیں گے, ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے. تو یہ آپریشن جو ہے یہ میاں صاحب کو ذرا ٹائم گین کر کے الیکشن نہ کروانے کے لیے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں نا, اور الیکشن دیکھیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگران حکومت اور نگران حکومت کے جو پیچھے لوگ ہیں یا جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی اپنی منشا ہے کہ وہ اقتدار اس طرح جو ہے وہ اس میں رہیں, یا یہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے پاپولر کرنے کے لیے یا ان کی سہولت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ ڈھلے ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا, آپ نے سوال میں جواب. لیکن یہ پہلے سے جو پلان تھا جب حکومت بن رہی تھی, میں بات کر لوں پہلے مائک ابھی تک میرے پاس ہے نا. جی ہاں ہاں جی, میں آخری بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہی کچھ ہو رہا ہے نا, جو آپ کا سوال تھا وہی پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میاں صاحب کو وقت چاہیے نا, جو پٹی ہوئی پوزیشن ہے اس کو بحال کرنے کے لیے. تو ساری ظاہر ہے سارے ملی بھگت ہے نا. ہمارے دوست الیاس صاحب ایکسپریس والے, وہ اکثر سارے اندروں رلے نے, سب ملے ہوئے سر, سب رلے. اچھا, اس میں ایک پہلو جو ہے اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, میں دے دیتا ہوں. نہیں, اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں اسلام آباد کے اندر جرنلسٹ اپنا ممتاز بھٹی صاحب, اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ روات کی ایک کانسٹیچوئنسی کا اگر ہم جائزہ لے لیں روات کے اندر, تو اس کے اندر مقامی سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے 50,000 کے قریب کم از کم ووٹ رجسٹر کروا رکھے ہیں مہاجرین کے. جی ہاں,
ٹھیک ہے, جن کو یہ سال کے اندر راشن بھی دیتے ہیں بڑی چھوٹی عید کے اوپر اور ایک دو اور مواقع کے اوپر, اور وہ وہاں پہ شاملات کی زمین کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. اچھا ویسے ہم جو ہے نا وہ بات جو کرنا چاہ رہے ہیں پہلے نواز شریف صاحب والی, صرف ان کی بات کی ایکسٹینشن ٹھیک ہے کہ ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے, نہیں ایک اس کا پہلو انسانی بھی ہے, اس پہ بھی ہم بالکل اس پہ آ جاتے ہیں. نہیں وہ تو نہیں آنا, اسی نواز شریف صاحب تے گل کر اچھا وہ تے بولنا کوئی بول لو. نواز شریف صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں کہنا جدوں نواز شریف صاحب پتہ جائے گا کنوں میاں صاحب نو یا لوکاں نو. نواز شریف صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل ہے ہی نہیں. نواز شریف کا مسئلہ جو ہے وہ ابلاغی ہے. ابلاغی ہے, ہاں اچھا ابلاغی یوں ہے کہ وہ ایک بات کریں اور وہ جتنی اچھی مرضی بات کریں. پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اور پاکستان کا سوشل میڈیا اگلے 2 سے 3 گھنٹے لیتا ہے اس کو مذاق بنانے میں, فارٹس بنانے میں. یہ سارا وہ میڈیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ڈیزائن کر کے دیا تھا پاک فوج نے, ٹیلر کر کے دیا. 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اوپر چیف آف جنرل اسٹاف, نہیں سر نہیں, وہ ایک اور صاحب چیف آف جنرل اسٹاف تھے, اور وہ مذاق وہ باقاعدہ اپنا لیکچر دیتے تھے, اور ان کے لیکچر جو تھے اس پہ پی ٹی وی پہ چلتے تھے کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کیا ہوتی اور یہ ہم نے لڑنی ہے اور ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے تیار کر کے دیا تھا. اب وہ جو انسٹرومنٹ ہے جو عمران خان صاحب باج تیاری بھول گئے نے اپنے ماری تے انہوں نے کچھ ہون ڈیا. ٹھیک ہے, فرینکنسٹائن کسے کہتے ہیں, فرینکنسٹائن کسے کہتے ہیں. یس یس. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا جو مرضی اقدام کر لیں, آپ پکی ٹھٹھی کو مین ہیٹن بنا دیں. آئے ہائے مین ہٹن پھر لے آندا جی, آپ پکی ٹھٹھی لاہور کو اور ذرا ہو جائے اور لالو کھیت کراچی کو آپ مین ہیٹن بنا دیں, پھر بھی وہ اس میں کیڑے ڈالیں گے, اور ڈالنا ہے کیونکہ ان کی پرورش ہی یہی ہوئی ہے. پچھلے 10 سال وہ جھوٹ پہ پالی گئی قوم ہے, مخلوق ہے. ان کا مسئلہ واپسی نہیں ہے, ان کا مسئلہ آگے سیاست میں ووٹ بھی لینا نہیں ہے. وہ ووٹ لے لیں گے, یہ کہہ دیں گے اور اس کے لیے تیاری ہے. ہر ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان کا کوئی بھی حامی بیٹھا ہے نا, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کے پاس 95% اکثریت تو اس کے پاس ہے, اور 95% اکثریت تو اس کے پاس ہے, اور اگر وہ نہیں جیتتا تو اس کا مطلب دھاندلی ہوئی. رضی اس کے ریپوٹیشن کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیلکولس. بھائی کوئی بھی عمران خان صاحب کے حامی کسی بھی تجزیہ نگار کو آپ سن کے دیکھ لیں, اس کے پورے تجزیے کا 1 پوائنٹ نکلے گا آپ کو کہ عمران خان صاحب 95% ووٹ. یار کیا خدا کا یار, دنیا کی کس جمہوریت, یار دنیا کی تاریخ مجھے بتا دیجئے 95% تو ہٹلر کو بھی نہیں ملے تھے یار. خیر وہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. اچھا امداد شمرو صاحب نے یہ ذکر کیا, اور نواز شریف صاحب کی آمد سے انہوں نے افغان مہاجرین والا سارا جو ایپیسوڈ الیکشن سے جوڑا. نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے ہیں تو اپنا تقریباً 75% یا 90% بیانیہ تو وہ ہاتھ صاف کر کے جھاڑ جھوڑ کے آ رہے ہیں. ایک چیز تو آپ یہ یاد رکھیے گا. اور ہاں, اور اگر آ کے انہوں نے یہاں پہ مہنگائی کو بیچنا ہے, آ کے الیکشن کا رونا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو باقی ماندہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہوگا اس کا بھی وہ ضیاع کریں گے. دیکھیے یہاں پہ روٹی کپڑا مکان جو ہے ہم 75 سال سے بیچ رہے ہیں. یہاں پہ سڑکیں, لوگوں کی نوکریاں, 1.5 لاکھ 50 لاکھ گھر اور 1.5 کروڑ نوکریاں ہم بیچ چکے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے کو سکیل بیک کر کے اب یہاں پہ آ کے مزید کیا بیچنا چاہتے ہیں. اور اگر الیکشنز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی آمد اور نواز شریف صاحب کی تیاری کے لیے ڈیلے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کا قد کاٹ جو ہے بہت بڑھ جائے گا اس سے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ کس طرح ممکن کر پائیں گے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ جی نگران حکومت جو کہ سنکرونائزڈ حکومت ہے فوج کے ساتھ اکارڈنگ ٹو انوار الحق کاکڑ صاحب کے, اس کے خلاف کیمپین کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اس حکومت کے خلاف کیمپین کر رہے ہوں گے جس کے بارے میں ابھی ذکر کر رہے تھے یہ اسحاق ڈار صاحب کا, جو وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ واہ 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 کیا کام کیا.
اور جی کیا ڈالر کو لگام ڈالی ہے انہوں نے. ہم آئیں گے تو ہم مزید اس کی پالیسیز کو ٹو کریں گے اس نگران حکومت کی. کیا اس کے خلاف کیمپین کر رہے ہوں گے؟ نواز شریف صاحب کا ابھی تو اپنا جو مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اپنے ان کے نام کی کلیئرنس کا کھڑا ہوا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کس قسم کا بیانیہ جو ہے یہاں پہ آ کے بنائیں گے جس کو وہ آگے لے کر جائیں گے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ افغان والی گورنمنٹ والا موو جو ہے, گورنمنٹ کا جو موو ہے جس میں یہ انہوں نے افغانیوں کو یہاں پہ نکالنا ہے آ کے, وہ ایک ایسا ریزن بن سکتا ہے الیکشن کی ڈیلے کے لیے. میں اس جینوئن ریزن کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن کو ڈیلے کر دے. بھائی اس اگر یہ کام کیا گیا یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہوگا. اس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکول سٹیک ہولڈر ہوں گے اگر ڈیلے ہوئی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکول سٹیک ہولڈر ہوں گے, پیپلز پارٹی ایکول سٹیک ہولڈر ہوگی, تمام سیاسی پارٹیاں اس کو ڈیلے کرنے میں برابر ان کا حصہ ہوگا اگر وہ یہ ڈیلے کرتے ہیں. بالکل صحیح, ہاں ذمہ دار ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. اچھا ایک خان عبد الناصر صاحب امریکہ میں مجھے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دو باتیں کہی تھی. ایک تو کہ نور اللہ صاحب کو آپ بولنے نہیں دیتے. میں معافی چاہتا ہوں. نہیں میں میرے بارے نے کہا کہ تسی انہوں نے مائک نہیں دیندے. امریکہ تو اگر آئی ہے تو سن لو نا گل. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ بٹ صاحب ایڈے آوازار کیوں بیٹھے ہوندے نے پرلے پاسے منہ کر کے, انہوں نے کیا کرو تسی بہندے گا تو. اچھا میں انہوں نے کیا جی یہ سٹائل ہوندے نے, یہ سٹائل ہوندے نے, لیکن وہ ہن اج سر لا رہا سی تیریاں گلاں دے تے نہیں انہاں کر رہا سی تے سر دیکھ لو ان ہے جی. ہاں سر آپ انکار میں سر ہلا رہے تھے. نور اللہ صاحب پہلے تہاڈی سواری میں گل بھی کرائی سی تہاڈی ہاں شاید کرائی سی. امریکہ کی سفارش پہ خیرات نہیں دے رہے نور اللہ صاحب کو. اور نہیں یار کڈا غلط ہے یار, کڈا ظالم آدمی ہے. دیکھو بھائی, سب صحافی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. 1984 میں ایک الیکشن کور کرنے کے لیے ہمارے محترم استاد نصرت جاوید انڈیا گئے تھے. اللہ مجھے معاف کریں. 38 برس ہو گئے ہیں. میرے تے آن لگی گل, میرے تے آن لگی نہیں سر نور اللہ صاحب بات پوری ہونے نہیں دیتے. کوئی گل نہیں وہ جنہوں نے سمجھ آنی سی آ گئی. اچھا چلو, میاں صاحب کی واپسی کا تو چانس نظر آ رہا ہے, لیکن الیکشن مجھے تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا, اور اس کے مزید اشارے مل رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. اسحاق ڈار صاحب کا بیان تو بہت ہی واضح ہے کہ اگر 6-7 ماہ کی پلاننگ تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ آن بورڈ تھے, صرف اسحاق ڈار صاحب یا نون لیگ نہیں تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی, مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ تھے, اور سب سے پہلے پھر مین لیڈرز میں سے آصف زرداری صاحب نے یہ علم بلند کیا تھا کہ پہلے معیشت ٹھیک کر لیں, باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی. سیاست اگر معیشت ٹھیک کرنے سے کے بعد الیکشن کروانا تو پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ اچھا تو ان کی اناؤنسمنٹ تھی. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید اس میں اضافہ کر دیا. انہوں نے کہا ایک تو موسم ٹھیک نہیں ہے, موسم تو 2-3 ماہ میں ٹھیک ہو ہی جائے گا. انہوں نے کہا دہشت گردی بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے, پہلے اس پہ قابو پا لیا جائے. اس کے لیے بھی پھر ایک طویل وہ جنگ لڑنی, پھر اگین پھر وہی بات ہے, پھر الیکشن کی ضرورت ہے. جی دہشت گردی تے بھی انہوں نے کنٹرول کر لینا. جب یہ مین پھر تانوں کا تے واسطے حکومت دے واسطے نہیں آنا. ہاں تو نہیں چلو آ جاؤ حکومت ساڈے تے. یہ ہے کہ یہ سب لوگ آن بورڈ تھے کہ الیکشن فی الحال کوئی نہیں ہونے. لیکن کیڑی گل تے آن بورڈ سن, یہ بھی تے سوال ہے نا کہ الیکشن نہیں کرانے. ہاں الیکشن نہیں کرانے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست جب کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ عمران خان ناکام ہو گیا, تو میرے خیال ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے. پروجیکٹ عمران خان بھرپور طریقے سے کامیاب ہوا ہے. اچھا پروجیکٹ عمران خان یہ نہیں تھا کہ عمران خان کو لے کر آنا ہے اور عمران خان کے پاس حکومت رہنی ہے اور اقتدار اس کے پاس ہوگا اور تمام اختیارات اس کے پاس ہوں گے. پروجیکٹ عمران خان یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں کہ سر الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چھوڑے پرے آپ چلائیں جیسے مرضی چلائیں, اپنی مرضی سے کریں کام, جس کو مرضی لائے جس کو مرضی. مطلب ایک طرف ہم الیکشن کا ڈھول بجا رہے ہیں, دوسری طرف ہم نئے وزیروں کے نام اعلان کر رہے ہیں کہ احسن اشرف صاحب ہیں, اچھا, اور ایک طاہر جاوید صاحب ہیں. اب احسن اشرف صاحب, جاوید صاحب وہی وہ مشرف دور والے نہیں, وہ احسن اشرف صاحب ہیں مشرف دور والے. اچھا, اور ان کا نام جب یہ وزراء کی لسٹ تیار ہو رہی تھی, جی وفاقی حکومت میں پہلی لسٹ میں ان کا بھی نام تھا. اچھا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ ہے نا کہ وزیر بننے ہیں, تو وہ آج بھی موجود ہیں. تو اب اس سٹیج پر اگر نئے وزراء کا تقرر ہو رہا ہے تو, اور ایک سرمایہ کاری کے لیے, طاہر جاوید صاحب پرابلی سرمایہ کاری کے لیے,
تو اب سرمایہ کاری ہونی ہے, نج کاری ہونی ہے. نج کاری کوئی چند ہفتوں کا عمل تو نہیں ہے. پی آئی اے کی جو نج کاری کا عمل شروع ہو رہا ہے, اور وہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ اس نگران حکومت کے فیصلوں کو برقرار رکھے گی. یعنی یہ چیز بھی پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ کیا ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی جو بھی حکومت آنی ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہوگا. یار ایک بات تو بڑی طے, اگر یہ بات اگر ہے جس طرح نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر تو یہ طے ہے, ذرا میں گل کروں, تو پھر تو یہ طے ہے کہ سر کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں نے یہ کہہ دیا ہے یا مان لیا ہے کہ یا ان ایشوز کے سامنے اپنی صلاحیت کو سرنڈر کر دیا کہ جناب کہ ساڈے کو نہیں یہ ملک چلتا, تسی چلاندے تو چلا لو. یہ بات اس کی اسی طرح ہی تشریح کی جائے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن میری درخواست ہے کہ میرے عزیز دوست کا گوہر بٹ صاحب چلو سر پہلے کرو میں اینڈ بسم اللہ. نہیں تو جی بات تو بڑا ہے یار میرے طرف. اچھا بھائی, میں عرض کر دوں کہ میں جزوی طور پہ اتفاق کر رہا ہوں دوستوں سے, جزوی اختلاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں پروجیکٹ عمران کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں؟ میرے خیال میں 1985 سے 1990 تک میاں نواز شریف صاحب کو پرو اسٹیبلشمنٹ ادارے کے نمائندے کے طور پر سامنے لایا گیا تھا. اب یہ جمہوری عمل کی ناگزیریت ہے, خوش شگونی ہے یا نحوست ہے کہ جو جمہوری سیاست میں آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کام کا نہیں رہتا. ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انیویٹیبلی انیسکیپیبلی وہ اس دھارے میں جا ملے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اس ملک کے عوام کا جینیس جمہوریت ہے, آمریت نہیں ہے. And establishment is nothing if it's not dictatorship. If it is not violation of the will of the people. تو اس کے جواب میں پرو اسٹیبلشمنٹ دھارے کو ایک چہرہ دیا گیا, اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ عمران. جی ٹھیک ہے, بالکل میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرینکنسٹائن کی جب ہم نے بات کی تھی, کوئی ایک سائنس فکشنل کریکٹر ہے جو ایک مخلوق ایجاد کرتا ہے اور وہ اس کے قابو سے باہر نکل جاتی ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ اس کی کیا طاقت ہے. جو دوست عمران خان صاحب کو 95 75 پتہ نہیں کیا کبھی قافیہ ملاتے ہیں اور کبھی بھاری اکثریت کہہ دیتے ہیں, غیر متعین بات کرتے ہیں, اس کا بہترین طریقہ تو انتخاب کا عمل ہے. اور جو کوفتیں انتخابی عمل سے ڈر رہی ہیں انہیں حق نہیں ہے کہ وہ خود کو جمہوری یا سیاسی کہیں. نہیں دیکھیں فنکاری یہ ہے مجھے یہ مطالبے کیتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کروائیں. نہیں یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کر رہی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی سے کر رہی ہے. یار میں نے تو یہ مطالبہ عرصہ دراز ہو گیا, کان پک گئے, میں نے نہیں سنا. وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب جا رہے ہیں, اس کے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. انتخابات نہیں جو ڈاکٹر افنان اللہ نے ٹویٹ کیا بڑا خوفناک ٹویٹ کیا تھا. کیڑی دنیا وچ بیٹھے ہو سارے, چل کمپلیٹ کر یار, میرا پارا ہی ہو رہا ہے. مقاس پتہ نہیں کیڑی دنیا وچ بیٹھے گلاں کر. اوکے بھائی, یہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں. جو ابراہم لنکن نے کہا تھا نا کہ گاؤں سے میرا دوست آیا ہے, یہ ہمیں لولے لنگڑے انصاف کی کہانی سنائے گا. تو سنا لے یار, مجھے کیا پرابلم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس باب حیرانی ہے کہ آپ سب دو صحافی ہیں یا کم از کم خبر سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ مطالبہ سنیں, ہمارے کان یاد نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہو الیکشن کرائیں. کس نے کہا کہ الیکشن نہیں, کس نے مجھے یہ بتائیں. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیئر وائس کے ساتھ کہہ رہی ہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا سن لیں نہیں, جمعیت علماء اسلام نے نہیں کہا, وہ تو کہہ رہی کہ گل ہے, انہوں نے ٹھنڈ لگ رہی ہے, انہوں نے ٹھنڈ لگ رہی ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیں ذرا بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے واپس آنا ہے تو انہیں اتنے آگے کیمے لینا نہیں لانے. وہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہے, وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ انہوں اتنے کوئی کڈ نہیں سی رہا. میاں نواز شریف کو وہاں سے دھکے دے کے کوئی نہیں نکال سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کا بیٹے اس کے پوتے سارے نیشنل ہیں. ٹھیک ہے, اور میاں صاحب 70+ ہیں, بیمار ہیں, ان کے پاس وہاں پر رہنے کے کئی بہانے موجود ہیں.
تو لہٰذا میاں صاحب اگر واپس آ رہے ہیں نا تو وہ یہاں پر مطلب کینچی سائیکل چلانا آسان نہیں آ رہا. نہیں, مسئلہ یہ ہے, سوال یہ ہے, سن لیں کہ وہ تو الیکشن کے ظاہر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کام کے لیے آ رہے ہیں, وہ کینچی سائیکل والی کینچی سائیکل نہیں چلانا آ رہے, اوکے, لیکن کیا یہ کام اتنا آسان ہے یا آسان رہ گیا ہے؟ اچھا کیا الیکشن کا؟ ہاں اوکے, مجھے بتائیں میاں نواز شریف کے مقابلے پہ کون ہے؟ نہیں, الیکشن ہوئے گا تو مقابلے تو کیا ہے, وہ جنوری میں الیکشن ہوتا ہے. نہیں ہو, آپ کو سوال مجھے لگتا ہے جنوری میں ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے, مجھے 100% ہو جائے, 100% ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, ان کے کیسز میں ہے کچھ نہیں. ہاں اب تو ان کے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات, دوسری بات ایلیجیبل کیوں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ایک کیس چل رہا ہے جو اب دوبارہ شاید پیر کو ہوگا, جس کی سماعت ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بڑی اچھی بات ہے, اس کیس کو فرض کریں کہ وہ جو بل ہے اس کو یہ سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ یہ بل آئین سے متصادم ہے. ایک منٹ کے لیے فرض کریں, پھر بھی میاں صاحب جو ہیں وہ اہل ہیں, اس لیے کہ ایک قانون اور پاس ہوا ہوا اور اس میں 5 سال کی لمٹ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کو نااہل ہوئے 5 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا, لیکن وہ تو دوبارہ اہل ہو جائے گا. وہ 43F دے تھلے تے نا وہ قانون 62(1)F کے انڈر ہے نا سر, وہ 62(1)F کے انڈر ہے. چلیں تاحیات نہلی والا معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے نا میاں مخالف قوتوں نے پراپر چیلنج بھی نہیں کیا صحیح, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان بھی ہونا ہے یہ. ٹھیک ہے, میرا خیال سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پڑی ہوئی ہے جو 62(1)F کے تحت حیات نااہلی جس کے اندر ہوئی ہے. وہ جب قانون بن گیا نا, جب قانون بن گیا پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. قانون بن گیا نا. اچھا وہ بھی الیکشن کمیشن کی اس میں سزا کا ایشو ہے. اب جو باتیں یار, وہ جو سزائیں ہیں نا بھائی, اس میں آپ سن لیں, ارشد ملک والے کیس میں ارشد ملک کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں اور اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے بے نظیر بھٹو کیس والے. ٹھیک ہے, کیوں ملوی. لیکن اور دوسری آصف سعید کھوسا صاحب جو ہے نا وہ بھی بن لگے. سر دوسری بات سن لیں, بات تو سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا کیس ہے اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کوئٹ ہو چکی ہیں, بری ہو چکی ہیں, تو لہٰذا اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ دونوں کیسز جو ہیں یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف برائے نام کاروائی ہونا باقی ہے. برائے نام میرا خیال ہے کاروائی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن بہرحال فیصلہ عدالت نے کرنا, وہ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں, الیکشن نہیں ہوتا, پاکستان کی حکومت کے پاس کتنے پیسے ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. ملک پیسوں سے چلتے ہیں بھائی, گھر پیسے نہ چل دیں. جی پیسے آ گئے کہ تو پھر نہیں آ رہے نا, اچھا نہیں آ رہے. اب یہ ایگزیکٹلی یہ کہاں سے آئے؟ جنہوں نے گارنٹیاں کی ہیں نا بھائی, وہ لے کے وہ اسی لیے نہیں آ رہے. محمد بن سلمان صاحب اسی لیے نہیں دورہ کر رہے. میاں نواز شریف, ایک منٹ ٹھہرے یار, وہ تو اس لیے نہیں کر رہے اس کے بھائی کو آپ نے جیل میں ڈالا. اچھا میاں محمد نواز شریف جو ہے, اب میری بات سن لیں, میاں نواز شریف جو آنے سے پہلے سعودی عرب اور UAE جا رہے ہیں, اتنے کینچے کھیڈن جا رہے ہیں. ہاں سر جی وہ اسی, ہاں وہاں پر 2 ماہ پہلے بھی وہ وہاں پر جا کے کوئی اتنے بچیاں نہیں پا کے آیا سی. لوگوں کو سمجھ آئیے کہ جنہوں پنجابی نے یا وہاں سے جا کے پھول ماڑے نہیں بیچ کے آیا سی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں حضور کہ میاں نواز شریف کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ گوال منڈی کے کا وہ میاں نواز وہ والا نواز ہے جڑا کونسلر بنا دے ترستے سی تے تحریک استقلال دی ٹکٹ تے ہار گیا سی, تو وہ غلط فہمی ہے. وہ اب چیزیں ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ وہ آ رہا ہے, تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ الیکشن آگے جائے گا. خواہشیں ہیں, اچھا اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا کہ خواہشیں نہیں, ہاں یہ تو کہ خواہشیں نہیں, دیکھیں خواہشیں ہیں اور کوششیں بھی ہیں جن کی طرف یہ بھائی لوگ نور اللہ صاحب کی اور یہ جو اشارے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوششیں بھی ہیں, اشارے بھی یہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنی طرف سے, اشارے تو مسلسل ہو رہے ہیں اپنی طرف سے. ہاں ان کی خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ کسی حد تک جائز بھی ہیں. لیکن سر کچھ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پاکستان کو چلانے کے لیے سر 14-15 ارب ڈالر چاہیے بھوجی سال دا اس سے بھی زیادہ لے کر آئے. آپ نے ریکارڈک محمد بن سلمان کو بیچنے کی کوشش کی ہے, انہیں کیا میں لے بھی دواں گا, ٹھیک ہے نا, انہیں کہا دورہ کرو, لو جی دورہ نہیں ہو رہا. 6 دفعہ جیو خبر چلا چکے آنے والے ہیں, ان کو راج پھڑ لینا.
نہیں ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਯੂ तो मतलब इमरान खान ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? जब वो धारा ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ वो ਖਾਨ धारा- ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। हाँ उस धारे ਉਹ को ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ भाईजान, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ चीजें ले आओगे, different है ना। वो दोबारा तो नहीं ले आओगे। सो वो है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली बात ये कि जनाब 95% वाली जी गल करते हैं सर, इलेक्शन होना है उनके दरमियान जिनके बैलेट पेपर पे नाम होने और वो होने हैं, यानी निशान होने, ठीक है। ये पंजाब के अंदर 141 सीटें हैं सोमरू साहब कौमी असम्बली की, इसमें से मैं बहुत छाल मारना 40 सीटें पीपल्स पार्टी मुकाबला देगी जी, और साथ वो जो है अपना IPP हैं वो मुकाबला देगी नून लीग को। मुकाबले की बात करूं, जीता हार दी मैं गल नहीं कर रहा। अब बाकी जी सेंट्रल पंजाब की सीटें ने 95%। हाँ अच्छा, सेंट्रल वीडियो है मेरे को, वीडियो है तारे हुए ये लोग। अच्छा, सर बात जो सेंट्रल पंजाब है हाँ, इसमें मियां नवाज शरीफ के मुकाबले के ऊपर लीडर बताएं कौन है जो कैंपेन करेगा। उसको जेल में डाला था आपने? आपने जेल में डाला। अब ये एक सवाल यहाँ पर उठता है कि वो खंबे को टिकट देगा, खंबा कामयाब अच्छा उसकी टिकट दे, वो टिकट देगा कौन, खंबे ਨੂੰ साइन कौन करेगा टिकट? खंबा। बंदा होना चाहिए ना कोई जो साइन करे। अगली बात ये है कि ये कहा जाता है जी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस सिलेक्शन की जिसमें इमरान खान नहीं होगा। बड़ी जोर दे नाल ना साडे कोई साफी इस तरह जोर लाते ने जिस तरह जान कढ़ लै या नान कढ़ लै वाला सीन होंदा ना, वो बकायदा इस तरह जोर ला के गल कर रहे हैं। यार मैं हैरान होना यार, 2002 के इंतखाबात मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के बगैर हुए थे। 2008 के इंतखाबात मियां नवाज शरीफ के बगैर हुए थे, बेनज़ीर के भी बगैर हुए थे, ठीक है। 2018 के इंतखाबात भी नवाज शरीफ के बगैर हुए थे, और बेनज़ीर 2008 में शहीद कर दी गई थी। ये उस तो पर है हाँ इलेक्शन, हाँ एक ही करता है, पूछ ले, एक हाथ न उड़ के दिखाता है। पूछ ले। सो मेरा मतलब है कि बराए मेहरबानी प्लीज वो जो मीडिया बैठा है हाँ। वो जिन्नी मर्जी तारीफां करी जे, जो मर्जी घुमण गेड़ी पाई जावे, हाँ। तुसी ते अखां खोलो यार, हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं करें करें सर please। ਘੁੰਮਣ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖਾਵਰ ਘੁੰਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੋਲੋ। चाह रहा हूँ यार नहीं, खावर गुमन साहब वाली एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। खावर गुमन साहब के मुतालिक मुझे खबर पता चली थी कि वो बुर्का पहन के वो लाहौर हाई कोर्ट से पेश हुए थे। अच्छा, बड़ी मुसद्दका खबर थी, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की वो सेरेमनी पे मिले वो, और वो बड़े दुख से उन्होंने कहा कि मैं बुर्का नहीं पहनता। अच्छा, तो मैंने हाँ नहीं ये उनका हक नहीं, वो बनता नहीं है। पहनते। हाँ ये नहीं भाई मैं तो यही हूँ ना, मैंने उनसे राब्ता भी उस वक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके फोन नंबर वगैरह नहीं चल रहे थे, मैंने बिल्कुल याद नहीं रहा ना। खावर गुमन साहब का नाम लिया जी। वैसे CEO साहब ने इशारा किया है कि कि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। और मुझे उन्होंने लेकिन खावर साहब के बारे में खास एक बात मैं अर्ज कर दूं, घुमन या बुर्का तो वो नहीं पहनते, लेकिन आजकल ना उनका चेहरा मुबारक देखने वाला होता है। जब हसन अयूब उनके प्रोग्राम में उनके और गुलाम हुसैन के दरमियान में बैठ के गुफ्तगू कर रहा होता है ना, अल्लाह की पनाह, जिस भी पटवारी ने एंजॉय करना हो ना, उस वक्त उनका चेहरे देख के लो सर। अच्छा भाई वो अंदाजा हो गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया गया है CEO की तरफ तुसी से खाओ तो प्रोग्राम खुश हो रहे हो। को जरा लाइट नोट जी 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 प्लीज। तो मैं सैयद ज़मीर जाफरी का एक मिसरा सुनाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की तरह दफातन पुरजोश हो जाना, ये है हमारा भाई गौहर भट्ट। जब मैंने इज्जत और एहतराम से कहा कि भाई बात कीजिए, तो किबला ने नहीं की। मैंने गुफ्तगू शुरू की, मेरा पारा हाई हो रहा है, मैंने कहा जी ये ले। अच्छा, और जो अच्छा आप हॉकी खेलनी शुरू कर दे, सीधी गल करो ना भाई आप कर लिया करें सीधी बात, आपका अपना स्टाइल है। भट्ट साहब अच्छा, अब क्या हुआ है, जो बातें इन्होंने फरमाई हैं मैं भी वही कहना चाहता हूँ, और कह भी रहा था। अच्छा, इनका पारा उस वक्त वो सियाना है, वो समझ गया था कि आप वो बातें करेंगे, उसके बाद रहना कुछ नहीं। वो याद पहले कर लिया। अच्छा, मैं भाई गौहर के ना इस रवैये को समझता हूँ कि आदाब मजलिस के मुनाफी है। आदाब मजलिस के मुनाफी मैंने खुद आपको माइक दिया। ये बोले भट्ट साहब, मैं बोला था भट्ट साहब जेड़ा ना टाइम बहुत हो गया, CEO ने मूंगफली खा के बेहोश होए ना। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ भट्ट साहब उन कह रहे हैं मुस्तकिल मुंह बाहर की तरफ। यार एक बात रह गई, मैंने गौहर भट्ट के, पहले मैं गौहर भट्ट का एक नाम रखा है, मरकज गुरेज कुव्वत। दोस्त बैठे हुए हैं, इसने बाहर ही जाना है। अच्छा यार एक गल रह गई, सॉरी हालांकि वो मरकज गुरेज कुव्वत, अच्छा वो जो कहीं और बैठी है सर, एक मिनट है, वो जो इसहाक डार साहब ने जो बात की ना कि 6-7 माह के लिए हमने इख्तियारात दिए थे, 6-7 माह की हुकूमत की बात कर रहे हैं। देखिए वो मेरा ख्याल है वो इस पैराए में बात की गई कि पहले मरदमशुमारी के हवाले से होनी है अपना क्या कहते हैं हल्का बंदियाँ, और उसके बाद 3 माह इलेक्शन के लिए होते हैं। तो वो इस उसमें 120 दिन हल्का बंदियों के लिए होते हैं। आइन के तहत कि बाकी जो फैसले हैं उनकी कंटिन्यूशन। अच्छा, अब जो बाकी जो फैसले हैं ना सर, अब मेरी बात सुने, वो ये बात आपके लिए या मेरे लिए नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली वो कह रहे हैं, उन्हें आज टॉक करने की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए महसूस हुई कि उन्होंने ये अश्योर किया IMF को या दीगर जिनसे हम कहते हैं देजा सखिया राय मौला तरल्ला ही बूटा लाएगा, उनको उन्होंने ये अश्योर किया कि जो फैसले ये करेंगे, जो ताड़ना इन्होंने कमिटमेंट है ना, असी उन करांगे। और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में IMF के साथ हमारा 6-7 माह की दोबारा हो रहा है। सिर्फ 6-7 माह की जो बात है ना भट्ट साहब, वो फरवरी मार्च तक जाती है। चलो 6-7 माह के लिए कोई गल नहीं यार, जनवरी की फरवरी की है, बताइए ना, कभी ऐस कंडे थे कभी उस कंडे थे। अच्छा जी चल तो हाँ जी, तो इंशाल्लाह दूसरी जो नशिस्त है वो थोड़ी देर में शुरू हो रही है। आप पहले से ये मुस्तफीद हो या इंजॉय करें, महसूस हो, ओ सॉरी महसूस आ रहे हैं फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।